वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में आए हैं। आप दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस हिस्से में आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, और गुज़श्ता जो इस हफ्ते से आगाज़ हमने मंडे से किया था, मुख्तलिफ पाकिस्तान की सियासी जमातों पर हम बात कर रहे थे। और आज जो है ये देखिए टॉपिक मुस्लिम लीग है और आगे एन भी है, क्यू है, JAWZFAP। तो इससे मुराद यही है कि मुस्लिम लीग नवाज़, मुस्लिम लीग कायद आज़म, मुस्लिम लीग जुनेजो, अवामी मुस्लिम लीग, एजाजुल हक साहब की मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग फंक्शनल। तो ये तमाम मुस्लिम लीगों ने भी पाकिस्तान के इस वजूद में अपना क्या किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की इनका मंशूर अगर पढ़ के देख लें, तकरीबन तमाम सियासी जमातों का मंशूर एक ही जैसा होगा, गो कि उनके नारे बेशक अपने अलग अलग होंगे। जैसे पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान था, लेकिन इन जमातों के नारे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिलकश होंगे। इनके मंशूर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं। और ये भी लगता है कि शायद एक ही बंदे ने ये तमाम लोगों को मंशूर छाप के दे दिए हैं, क्योंकि अमल इस पर किसी भी जमात ने ऐसा लगता है कि नहीं किया। तो हकीकी तौर पे जो हमदर्दी थी सिस्टर, जो मुस्लिम लीग का नाम है, वो तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वजह से या पाकिस्तान की खालिक जमात होने की वजह से आधा शायद एक हमदर्दी का एक हिस्सा है वोटर का, वो तो वैसे ही मिल जाता है जी ये मुस्लिम लीग है, ये हरे झंडे वाली जमात है, ये मुस्लिम से एक मुसलमानों का लफ्ज़ जो है वो भी हमने कैश कराया है, इस्लाम का लफ्ज़ भी कैश कराया है। तो इससे एक नरम गोशा तो ये बन जाता है। जी बिल्कुल। देखिए ये मुस्लिम लीग को इन्होंने, जैसे कि आपने बहुत सी ये जमातों के नाम ले लिए कि वो सही आप कह रहे हैं कि एक तरह से इन्होंने इस चीज़ को कैश करा लिया, क्योंकि एक मुसलमानों के लिए कि ये बेहतरीन चीज़ उन्होंने ये समझते हैं कि उनको। कॉलर है मुझे MCR से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात तो करवाएं फरूक साहब से। जी आप बात कर रहे हैं मोहतरम मौला अली मदद। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। सऊदी अरब से जी, बात करें भाई। बात करवाएं। जी करें भाई, करें, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम फरूक साहब। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? हम जो सऊदी अरब में बैठे हैं फरूक साहब को, मैं पाकिस्तान जो बात कर रही हूँ, मेरे हिस्ट्री में से जुलूस निकलता, ना आप लोहे सुनाते हैं ना कसीदे सुनाते हैं। ये नवाज शरीफ वगैरह तो ये तो अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, वो 12 इमाम। जी टीवी से ना सुने, कौन सा कसीदा सुनेंगे भाई? नदीम रिशान हैदर के सुनवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चलें जरूर प्रोग्राम के, इससे बल्कि हमारा बेड़ा खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान का, शायद इसी वजह से कि हमने उनको फ्री हैंड दिया हुआ था, हम शायद इसी मामले में रहे। लेकिन हमें दोनों चीजें चलानी है। हमने तो जो आप पढ़ते हैं ना, रब जाने तो सैन जाने थे, 12 इमाम 14 मासूमों का, ये लाजमी हमें सुनाया। ये सब हमारे वो भाई सुन रहे, आपके लिए लाइन अप कर दिए होंगे उन्होंने, प्रोग्राम के बाद चलाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का सऊदी अरब से। और जी हमने ये एक जो तासुर है हमारी जो अक्सरियत है अवाम का, कि छोड़े सियासत पे क्या बात करनी है, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। यानी हम, इसका मतलब है घर की कोई चीज़ है, फर्ज किया बच्चा है आपकी किचन में है और वो खाने के सामान में वो मट्टी डाल रहा है आटे के कनस्तर में, आटे में, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे कि भाई छोड़ दें, उसने तो बेड़ा गर्क करना है, छोड़े आप, हम बातें करते हैं, या हम आज इस वक्त चाय पी रहे हैं, हमें आटे से कोई सरोकार नहीं है। तो हमने शायद फ्री हैंड दे दिया उन सियासतदानों को कि उनका काम है लूटना, उनका काम है खाना, उनका काम है हम पे हुक्मरानी करना, ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी आइंदा नस्लों का भी, और हमने तो बस उनके सामने पिसते ही रहना है। नहीं देखिए, ये अगर ऐसा नज़रिया रखेंगे कि हम उनके हाल पे छोड़ देंगे तो फिर जमहूरियत कहाँ चली गई, वो जहन कहाँ चले गए, फिर ये शिकायतें कैसी कि ये महंगाई है, ये है, ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है और ये इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये तो हमें खुद इसमें इन्वॉल्व होना है। जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपने हक को नहीं मांगेंगे, तो ये तो इस तरह से वो तो उनको कहते हैं ना ढील मिलेगी, तो वो तो कहेंगे कोई पूछने वाला नहीं है, तो ठीक है जो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं सही है। और इनके आंखों पे जो हमारे लिए पैगाम है, जो मोमिनीन है जी, तो ये काम तो क्यों मौला ने सफ़र किया था मदीना से, वो क्यों निकले थे, अपना घर क्यों छोड़ा था, करबला में क्यों
6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کی بھی بالکل قربانی دے دی تھی، وہ ورنہ بھی ایک سیاست یزید کو چھوڑ دیتے، کھلا چھوڑ دیتے، سیاست کی وجہ سے دیکھیں نا، وہ بھی اس لیے میں تو سیاست میں اس نے اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، سیاست کو آڑے لا کے اسلام کو ختم کر رہا تھا، تو اس لیے میرے جو مولا تھے وہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں ہونا چاہیے ضرور، ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز میں ان امور کو بھی ضرور دیکھنا ہے کہ یہ ہم کیا ہے. ہم سب اگر ووٹ کا وقت آئے ہمیں سب نے ووٹ دینا چاہیے. اگر کوئی حق رائے دہی کی کوئی بات ہو، اپنے جو موقف کی بات کرنی ہو، ہمیں وہ موقف ضرور دینا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام جناب، میں اظہر بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام اظہر صاحب، مہربانی سر. سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. واہ واہ. کوئی بھی فرد جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے بحیثیت ایک مسلمان کے خاص طور سے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پورے معاشرے سے علیحدہ نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. یہ اس کا اولین فرض ہے. اس کی عبادات اور اس کے اخلاقیات ایک طرف ہیں، لیکن جو معاملات ہیں معاشرے کے اس میں اس کا پورا رول ہونا چاہیے. اور وہ رول جب وہ اگر دیکھتا ہے کہ ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے تو ان دونوں کی مدد کرنا اس کے اوپر فرض ہے. یہ ہماری اسلامی تعلیم ہے. بالکل سر. اور وہ مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوم کی مدد کرے. بالکل صحیح. یہ ہے صحیح. اصل میں ہماری جو اسلامی تعلیمات ہے بنیادی طور سے اور جو ہمارے قوم کے شعور تھا جس میں لامحالہ تعلیم بھی آتی ہے، علم بھی آتی ہے، خالص اس مذہبی نقطہ نظر سے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ جو اسوائے حسنہ سے تعلق رکھتی تھی، کہ جس کو حضور نے اپنی زندگی میں ہر چیز ہر شعبے میں نمایاں کیا کہ آپ کا تعلق صرف یہی نہیں کہ آپ کونے میں جا کے عبادت کی صرف کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مثال دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کو نہیں بخشا کہ جس نے اس معاشرے میں برائیوں کی طرف بالکل صحیح. اظہر صاحب بہت پیارا میسج اس پر آپ کا آ گیا. مسلم لیگوں کا کیا کرنا ہے سر، کس کو جوائن ہمیں کرنا چاہیے؟ میں آ رہا ہوں اسی پر. اس کے بعد پھر آتا ہے یہ اسی سلسلے میں کہنا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. واہ واہ واہ. سمجھا آپ؟ یہ وہی چیز ہے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو ہماری پوری زندگی کا ایک شعبہ ہے کہ جس میں یہ دیکھیں جہاں تک یہ مسلم لیگی سے تعلق ہے کہ مسلم لیگی کی جو سیاست ہے یہ لامحالہ قائد اعظم کے اس سے ابھری اور اس نے سب تمام مسلم لوگوں کو اتحاد دیا اور تنظیم بنائی جس کی بنا پر ایک یقین پاکستان کا وجود آیا. مسلم لیگ کا مقصد ہی یہی تھا کہ اگر صحیح طرح سے اس مسلم لیگی فکر کو باقاعدہ پاکستان میں لے کر چل جاتے ہیں اور وہی چیز مسلم کی بیدار کر دیتے تو یہی مسلم لیگ جو تھی یہ آج اتنی اسٹرانگ بن کے پیسے تھے قوم کے اوپر تھی کہ یہ جو آپ نے تمام لیٹر لگا رکھے ہیں نا NQJWZWAT ان کی شاید ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن ہے اور ہر ایک بھی سمجھتا ہے کہ وہ لفظ مسلم لیگی لکھ کر ووٹ حاصل کر لے گا کچھ جو ہے. تو یہ جو صحیح معنی میں انٹرپریٹیشن دیکھیے قائد اعظم کا بھی موٹو یہی تھا یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. یہ تین وجود تھے جس میں اتحاد سب سے بڑی چیز تھی اور اسی اتحاد میں آج اسی اتحاد کا انتشار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سو کالڈ دھڑوں میں نظر آ رہا ہے مسلم لیگی دھڑوں میں. اور ان لوگوں نے کون سے وہ عوامل کیے ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ جس کو دیکھ کر ہمیں واقعی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی اس اسپرٹ کو قائم رکھا جس نے پاکستان کو بنا دیا لیکن پاکستان کو جو دینا تھا بعد کے لوگوں کو سیاسی لوگوں کو خاص طور سے انہوں نے نہیں دیا. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے نام کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر اب کوئی جان رہی ہے جس میں صحیح معنی میں کوئی ہم کو مسلم لیگ کا لفظ سن کر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہو بلکہ ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سارے جذبات کو جو سیاست کے اس وقت قائم کیے گئے تھے اس کو لے کر انہوں نے نہیں چلے نہ وہ چیزیں پیدا کریں. اور دوسری چیز جو ابھی آپ نے صحیح فرمایا بالکل کہ زرداری صاحب جو فرماتے ہیں میچورٹی اور بلوغت اور یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے اس شعبے میں اپنے تو کارنامے انجام دیے ہیں. انہوں جتنے فائدے ہو سکتے تھے اپنے دور میں کہوں گا یقینی طور سے انہوں نے بلاغت کے وہ ساری چیزیں ڈیمونسٹریٹ کر دی ہیں جس سے ان کو لوگوں کو تو فائدے ہوتے رہے لیکن جو ہمارا معاشرہ تھا ہمارے لوگوں کی جو زندگیاں تھیں وہ دن بدن گرتی چلی گئیں چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو چاہے وہ
بیماری کا شعبہ ہو، ہر ایک شعبے کے اندر جو ہے، اور یہی رول ہماری اس نے کیا. آج جو نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب لندن پلان ناکام ہو گیا، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کا جو پلان بنا تھا توسیع اس کا میثاق جمہوریت کا، وہ بھی تو لندن ہی بنا تھا، وہ تو اس سے زیادہ ناکام ہوا ہے. اس میں تو آپ دونوں نے مل کر ملک کا جنازہ نکال دیا. جس میثاق جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ پہلے اپنے گریبان میں ڈھال کے دیکھیں. آج 40% آپ کی پاکستان کی آبادی بلو پاورٹی لائن ہے، اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم 9 لاکھ ڈیلی یومیہ کے کمرے میں امریکہ کے والڈورف کے ہوٹل کے اندر ٹھہرا ہوا ہے. یہ تو بڑے ڈوبنے کی بات ہے. صحیح بات ہے. ملک کے عوام کو کھانے پینے کا میسر نہیں ہو رہا. اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں، جہاں پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی اسٹے کر رہا ہے. ان کی شان کی بات ہے. اور جی نعرے لگ رہے ہیں گو نواز گو کے، بالکل صحیح نعرے ہیں. اب تو ماشاءاللہ جتنے بکرے ہیں، گائے ہیں، اونٹیں ہیں، ان سب پہ لکھ دیا گیا ہے گو نواز کو. بس بالکل صحیح لکھا گیا ہے. اور وہ جو آپ نے بتایا کہ ان کے گھر تک اب وہ نواز بچی بھی کر رہی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے گھر کے اطراف میں ایک مستقل یہ شاید اعلان ہی ہو جائے کہ شاید ہر اذان کے بعد یہی کہا جائے گو نواز گو، ایڈیشنل اور نعرہ لگا دیا جائے تو بہتر ہے. تو دیکھیے یہ ہمارا ملک ہے، سمجھے آپ. اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں، میں پھر وہی بات دہراؤں گا جو میں ہمیشہ دہراتا چلا رہا ہوں کہ ہمارے جو خاص طور سے جو علماء حضرات ہیں پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی، ان سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. بحیثیت ایک علامہ علمیت رکھنے والے لوگ ہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں، مسلمانوں میں وہ چیزیں پیدا کریں، وہ دور پیدا کریں جس میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے، اپنے ملک کی سیاست کو سمجھنے کا موقع ملے. اور جو لوگ اس کے لیے اپنی دن رات کی زندگیاں کا وقت دے رہے ہیں، شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور جو بھی لوگ ہیں وہ اگر اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیں. اپنی خود ان باتوں کو سوچیں سمجھیں. کوئی ہم اس کو پروپیگنڈا نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب آپ قادری صاحب کے ساتھ ہی جائیے، عمران صاحب کا جائیے، لیکن دیکھیں آگے کہ ہمارا فرض جو ہے اس میں کیا بنتا ہے. بالکل صحیح، سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ محترم اظہر صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. اور ان کا یہی کہنا، اب افسوس ہوتا ہے کہ اتنی مسلم لیگیں دیکھ کے اور اس انداز سے یہ پاکستانی عوام کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. اور جہاں تک گو نواز گو کی بات ہے اور اس نہج پہ لانے والے وہ خود اپنے آپ کے ذمہ دار خود ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کے بھائی ہیں کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے سارا اقتدار جو ہے، ساری وزارتیں وہ اپنے ہی رشتہ داروں کو دی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام سر نقوی صاحب، بہت شکریہ. بہن آپ کو وعلیکم السلام بھائی. آج آپ کا ٹاپک ہے مسلم لیگ. جی ABCD اپ ٹو زیڈ، بالکل الف بے پہ اپ ٹو بڑی یہ. جی ہاں جی ہاں، وہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے لکھنے والے، یہ پٹی ہماری چھوٹی پڑ رہی ہے، اتنی مسلم لیگ ہے. قاعدے ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کے. صحیح. تو فروغ بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارک بھی دوں گا، آپ کی جرت کو سلام بھی کروں گا. اچھا. کہ اس نازک دور میں یہ جرت سے آپ یہ ٹاپک چھیڑتے ہیں، کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا. بڑی مہربانی سر. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو کوئی جرت کر ہی نہیں سکتا آپ کے ہوتے ہوئے سر. جو بلکہ جرت نہیں، اس کو گستاخی ہم کہیں گے، لیکن میں معذرت چاہوں گا اگر کوئی بات. میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں نے صرف آپ کے پروگرام کو دلچسپ بنانا ہوتا ہے تاکہ اس سے آگے پھر پروگرام آگے چلے. نہیں، آپ آتے رہے ہیں، آپ کی باتیں، اور اینڈ پہ ہم نے یہی نقطہ نکالا کہ ہم کو وہ سیاستدانوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو اتنے محبت کرنے والے ان کے فالوورز ہیں، اور آپ جیسے لوگ مسلم لیگ میں بھی ہیں کہ وہ جھنڈا دیکھ کے، مسلمانوں کا نام دیکھ کے وہ کہتے ہیں ہاں جی ووٹ مسلم لیگ میں ہی پانا ہے. تو ایسے لوگ بیچارے وہ پس رہے ہیں. جی فروغ بھائی، ہم نے یہ آج تک یہ سوچا ہے کہ ہم جب بھی کوئی، میں نے زندگی میں جب بھی کوئی کام کیا نا، سوچ کے کرتا ہوں تو پھر اس کو اپنے لیے ایک لائے عمل بنا لیتا ہوں کہ جب ہر ٹہنی پہ بیٹھتا رہوں گا نا، تتلی کی طرح، بٹر فلائی کی طرح اور یا بھورے کی طرح چوستا رہوں گا، جوستا ہی وہ کسی ٹھکانے کا نہیں رہتا، آخر میں وہ جل کے مر جاتا ہے. صحیح ہے. تو اپنا گھر چھوڑو نا، اپنے گھر پہ رہو تو کبھی نہ کبھی بکھرا ہوا گھر بھی اکٹھا ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم مسکن مزاج ہیں باتوں سے، اور اگر بھاگنے والے نہیں ہیں، ایک جگہ پہ ٹھہر کے بات کرنے والے ہیں. اب آگے بات مسلم لیگ کی، تو میں مسلم لیگ کی بات یہ کہوں گا فروغ بھائی کہ یہ ایک ایسی مردہ بھینس بن چکی ہے جس کے سینگ جو ہیں وہ نواز شریف کے پاس ہیں، کان جو ہیں
وہ چوری شجاعت کے پاس ہیں، دم جو ہے وہ اس کے شیخ رشید کے پاس ہے، وہ ہر طرف لگاتے پھر رہے ہیں کہیں لگ جائے ان کی دم. اور یہ ایسی بحث ہے کہ جس کے ہر حصے بکھرا کر کے نا لوگوں نے آپ نے نوچ لیا ہے، نوچ لیا. یہ قائد اعظم کی جو تھی نا، جو دی تھی، یہ نعمت دی تھی آپ کو، وہ اس نعمت کو یہ مردہ کر کے اب اس کو نا چینا جپٹی میں اس کی لاش کو بکھیر رہے ہیں. ورنہ مسلم لیگ جیسا وہ طاقتور پارٹی تھی جب پاکستان بنا تھا، تو گاندھی جیسے بہت بڑا لیڈر تھا گاندھی، بلکہ وہ انڈیا کا نہیں تھا، ایشیا کا لیڈر تھا. لیکن اس کا مقابلہ جب جناح نے کیا تھا تو گاندھی مان گیا تھا اس بات کے کہ جناح کے اندر جرت ہے، اور یہ جرت سے بنی تھی مسلم لیگ. لیکن اب یہ جرت اتنی ختم ہو گئی ہے کہ طالبان کے آگے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ان سے بھی مذاکرات کرتی ہے یہ مسلم لیگ، اور دہشت گردوں کے آگے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں ہمارے صوبے یہ نہ کرو. یعنی کہ ہتھیار پھینک چکی ہے یہ مسلم لیگ. تو جو قائد اعظم کی جرت تھی، جس مسلم لیگ کی جرت مند قائد اعظم تھی، وہ اب اس میں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی اس مسلم لیگ کے بکیے اکھیڑ دیے ہیں. اور یہاں تک اب تعلق ہے اس بات کا کہ آج کے تو میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. آج دور میں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ گو نواز کو ہوگی، تو کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو آہستہ آہستہ نکارہ خدا بن جاتی ہے زبان خلق. لوگ مجبور ہو گئے ہیں، لوگ تنگ ہو گئے ہیں. لوگوں نے کیا کریں لوگ، اس لیے کہ کسی کو کچھ تو ملے. آپ نے کھرا سچ بھی دیکھا ہوگا رات کو بھی کہ ان کے اندر جو ہو رہا ہے، جو یہ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ اور قوم کے ساتھ، وہ آپ نے کھرے سچ میں دیکھ رہے ہیں، روز بروز دیکھ رہے ہیں آپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلم لیگ جو ہے نا، اگر وہ کہے بھی نا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو ان کے سے کچھ نہیں ہو سکا، کیونکہ ان کے اپنے ہی اتنے حصے ہو چکے ہیں کہ اپنے حصے ہی آپس میں نہیں متفق ہو سکتے. تو جس جسم کے حصے ہی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں اور بھاگنا شروع کر دیں، وہ جسم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، وہ جسم کبھی کسی کا کام نہیں آ سکتا. تھینک یو، بہت شکریہ نقوی صاحب، پروگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ. آپ آتے ہیں تو رونق باقی لگتی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد صاحب جی بسم اللہ. محمد یعقوب صاحب بہت مہربانی. آپ اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی بات کہ یہ جتنے بھی لیڈر ہیں یہ سب کرسی کے لیے مر رہے ہیں، ان کو قوم کی کوئی فکر نہیں. جو لیڈر سچ نہیں بول سکتا وہ قوم کو فائدہ نہیں دے سکتا. جو انسان اپنے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ قوم کے لیے کیا ٹھیک ہو سکتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو عقل آنی چاہیے کہ جو سیٹ کے لیے مرتا ہے اس کو بھی شہید کا درجہ دیتے ہیں، جو سڑکوں میں گاڑیوں میں مر رہا ہے اس کو بھی شہید کا درجہ دیتے ہیں. افسوس ہے ایسی قوم کے اوپر جو نبی کا نام چھوڑ کر لیڈروں کا نام لیتی ہے. میں ایسی عقل کو لعنت کہتا ہوں کہ جو نبی کو چھوڑ کر اپنے لیڈروں کا نام لیتی ہے. لیڈر کیا ہے؟ جو کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتا، اپنی کرسی کے لیے لڑ رہا ہے، اس کو لیڈر مان کر اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہیں. لیڈروں کی بات نہیں کرو، اپنے نبی کی بات کرو، اپنے اللہ کی بات کرو، اپنے اہل بیت کی بات کرو، جو آپ کو قبر سے بھی بچائیں گے، جو آپ کو آخرت سے بھی بچائیں گے، جو آپ کو اچھے راستے کی طرف لے کے جائیں گے. لیڈروں کی بات کرنا، ایسے لیڈر چاہیے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے، سوائے جھوٹ کر بولنا. یہ ایک زندگی کی ایسی عادت ہے کہ جو شیطان بولتا ہے. ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ سچ بولے اور اپنے نبی اور اپنے اہل بیت کی تابعداری میں آ جائیں. فاروق صاحب یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے. جو سچ نہیں بول سکتا وہ دین میں بھی کچھ نہیں ہے اور وہ اللہ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وہ نبی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. جناب اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو جناب معافی بھی چاہتا ہوں. بہترین بات ہے آپ کی، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. محمد یعقوب صاحب آپ کی کال کا شکریہ. کرسی کی فکر ہے جی ساروں کو، سب بندے جانتے ہیں اب، لیکن ان سے چھٹکارا حاصل کس طرح کرنا ہے، یا کسی نہ کسی انداز سے یہ لوگوں کو، کیا ان کے پاس وہ حربہ ہے یا کیا ان کے پاس وہ گر ہے سسٹر، کہ ان کی حقیقت جاننے کے باوجود پھر بھی ہم انہی کے پیچھے رہتے ہیں. دیکھیں جی بالکل. آپ چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وال صاحب، فاروق بھائی آپ کو اور ہماری بہن کو اسلام میں عبد القیوم بول رہا ہوں. جی محترم عبدالقیوم. کل بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھٹو صاحب نے
روٹی کپڑا مکان کا جب نعرہ لگایا تھا تو نیچرلی ایک نئی آواز تھی، تو لوگوں نے ان کی اس آواز کو پسند کیا تھا کہ یہ کوئی نیا لیڈر آنے والا ہے، شاید پاکستانیوں کے مقدر بدل جائیں. وہ ایک آواز تھی. میں کوئی پیپل پارٹی کا سپورٹر کبھی بھی نہیں رہا، نہ کسی پارٹی میں شامل ہوں، میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، لیکن ایک آواز تھی جیسے ابھی نئی آواز ہے. ابھی جو آواز ہے سڑکوں پہ کہ انہوں نے لوٹا 65 سال میں تو ان کو ہٹا دیا جائے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم عوام کی فائدے کے لیے ہر وہ شخص یا ملک کے فائدے کے لیے یا محب الوطنی کو شو کرتا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور آج ہم ساتھ دے رہے ہیں جو ہمارے پاس میں ہے. آپ کا چینل اس عرصے سے پاکستان کے لوگوں کو مقدر بدلوانے میں رات دن لگا ہوا ہے، تو ہم اس کی تعریف کریں گے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پاکستان کے وفادار ہیں. کل نقوی صاحب آئے تھے، انہوں نے کچھ بات کی تھی. میں یہ کہوں گا کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون آج سوکھے ہوئے تنے، یہ یقین کریں ان کی جڑیں بھی اکھڑ جائیں گی. پیپل پارٹی کی آلریڈی جڑیں اکھڑ چکی ہیں اور مسلم لیگ نون کی جڑیں اکھڑنے والی ہے. یعنی دونوں قیوم صاحب، دونوں جو جماعتیں ہیں حقیقی جو طور پہ مسلم لیگ تھی، نہ وہ حقیقی مسلم لیگ ہے، نہ حقیقی پیپلز پارٹی ہے، وہ روٹی کپڑا مکان والی اس وقت جو موجودہ حالت ہے. جی بالکل جی، یہ فیکٹریوں انہوں نے کھول لی ہیں اپنے گھروں کو بھرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے. پیپل پارٹی کا نام دے کے فیکٹری کا نام ہے، مسلم لیگ نون کا فیکٹری کا نام ہے، اور مولانا فضل الرحمان فلاں جماعت اسلامی، یہ سب پاکستان کو لوٹنے کے لیے انہوں نے اپنے نام دیے ہوئے. یہ پاکستان کی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہے. اگر کام کرتے تو دنیا ساری ترقی کر گئی ہے. ہم کیوں سب سے پیچھے ہیں؟ کیا ہم بالکل نالائق نہیں ہے؟ اصل میں یہ بات ہے کہ لوگ سوئے ہوئے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ان کی بہن نے کہا کہ قائد اعظم آپ ساری رات جاگتے ہو تو کیوں جاگ رہے ہو، 3-4 بجے وہ کام. انہوں نے کہا دیکھو میری قوم سوئی ہوئی ہے، اگر قوم سوئی ہے تو میں ایز اے لیڈر مجھے جاگنا پڑے گا. یہاں تو ہماری قوم سوئی تھی لیکن لیڈروں نے سوئی قوم کا فائدہ اٹھایا کہ لوٹ مار کرو، ان کو خوب لوٹو، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کیا کرنا ہے. یہ بات ہے اصل میں. پیپل پارٹی ایک سوکھا ہوا تنا ہے اور مسلم لیگ نون کی جڑیں کٹ جائیں گی، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. اور باقی اس کی جو شاخیں ہیں، جو فضل الرحمان تو یہ تو اجل زید ادھر ادھر جو وہ مینڈکوں کی طرح رو رہے تھے وہاں پارلیمنٹ میں، ان کے کتنے بڑے منہ اور کتنے پیٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاوت ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ مگرمچھ سارے نکل کے کسی دریا سے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا تم پہ دریا میں شکار مارتے ہوئے ادھر کدھر آ گئے ہو؟ اس نے کہا ہمارے پیچھے لوگ لگ گئے تو ہماری کوئی ابھی جگہ نہیں بن رہی تو ہم باہر آ کے رو رہے. یہ وہ مگرمچھ ہے جب ان کو پتہ لگ گیا کبھی ہماری جگہ قلعے والی ہاتھ سے تو ادھر اسمبلی میں رو رہے. انہوں نے کیا کیا پاکستان کو دیا. ان کی کھالیں، ایک مگرمچھ کی کھال کتنی سخت ہوتی ہے. 2 بندوں نے ان کی کھال اتار دی ہے. عمران خان اور قادری نے سڑکوں کے اوپر جو ان کے ساتھ جو تمام ہمارے بھائی وہاں پہ شامل ہیں کسی بھی طبقے سے ہیں، انہوں نے ان کی کھال اتار دی ہے، ان کو ننگا کر دیا ہے. یہ اگر ان کو شرم آتی، کوئی اور لیڈر ہوتا یہ خودکشی کر جاتا یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا. لیکن چونکہ ان کے اندر رام کی کمائی کا وہ خون ہے اس لیے ان کو اثر نہیں ہو رہا. لیکن انشاءاللہ یہ قوم ان کو اٹھا کے پھینکے گی اور تبھی پاکستان کی جان چھوٹے گی. تو شاید کوئی نیا پاکستان جس کا ہم بھی خواب دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے غریب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، شاید ان کو اس کا کوئی معاوضہ ملے. انشاءاللہ جی، بڑی مہربانی. بالکل خواب دیکھنے چاہیے، اور پہلے خواب دیکھا تھا 1940 میں، تو تب کہیں جا کے 47 میں ملک بن گیا. اور اسی ملک بنانے والی خالق جماعت کے اس وقت جو ٹکڑے ہیں اور صرف نام کو کیش کیا گیا. اور جیسے ہمارے نقوی صاحب نے بتایا کہ اس وقت کے جو سیاستدان تھے مسلم لیگ، دیکھیں کہ کس انداز سے 1906 کے بعد جو زیادہ فعال کردار ادا کیا قائد اعظم کی شمولیت کے بعد، کہ گاندھی صاحب جیسے جو اس وقت کے رہنما تھے، انگریزوں جیسی جو چالیں تھیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے منظم ہو کے ایک وطن حاصل کر لیا. لیکن ایک وطن کو ہم کیوں نہیں چلا پائے قائد اعظم کے اصولوں کے بعد؟ قائد اعظم کی تصویر تو ہر کسی جو بھی ایک سرکاری افسر ہے اس کے پیچھے لگی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر لگی ہے، لیکن قائد اعظم کے فرمودات پہ ہم نے عمل نہیں کیا. تو عبدالقیوم صاحب کا کہنا تھا کہ وہ وقت گیا جب قوم سو رہی تھی اور قوم سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. قوم، چاہے پاکستانی قوم اندرونی ملک پاکستانی ہو چاہے بیرونی ملک پاکستانی ہو، وہ جاگ رہی ہے. اور اس کے جاگنے کا ایک ثبوت مزید آپ دیکھیے. اس کے بعد بریک کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے.